जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। नरेंद्र मोदी यूएस गए हुए थे और ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर ट्रंप ने अपना सारा बोझ जो है इंडिया के खाते में डाला, जिससे पाकिस्तान खासा परेशान भी है। पाकिस्तान ने रिएक्ट भी किया और इसके साथ साथ फिर कुछ नए डिफेंस मुआहदे भी अमेरिका और इंडिया के दरमियान हुए, जिसमें ज़ाहिर है अमेरिका इंडिया को बहुत ज़्यादा हथियार दे रहा है, कुछ नए जहाज़ दे रहा है, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। और इसके साथ साथ एक इंतहाई मतलूब शख्स जो इंडिया को मतलूब था, वो भी ट्रंप ने इंडिया के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। इससे अब पाकिस्तान का जो मुकदमा है बैनुल कौमी सतह पे वो बहुत कमज़ोर हो गया। तो ये मुकदमा कमज़ोर क्यों हुआ और हमें इससे क्या चीज़ लर्न करनी चाहिए, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जो टर्की के प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों को इलेक्ट्रिक कार तोहफे में दी है, जिसका हम उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरा साथ साथ ये भी ख्याल है कि हमें इससे भी लर्न करना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपना सफ़र खोटा कर दिया था और आज हालत ये है कि टर्की की तरफ से इलेक्ट्रिक कारें दी जा रही हैं और टर्की इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के अंदर बहुत आगे चला गया है, एक्सेल कर चुका है। हम टर्की से भी क्या सीख सकते हैं? तो आज का जो वीलॉग है उसके दोनों मौज़ूआत ये हैं कि हम इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है उससे क्या सीख सकते हैं और जो टर्की के अंदर डेवलपमेंट हुई है उससे हम क्या सीख सकते हैं। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम अब बाकायदा ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है, लिहाजा आप हमारा कॉलम अब 0 पॉइंट जो है उसे ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात की तरफ आते हैं। नरेंद्र मोदी उन चंद प्राइम मिनिस्टर्स या हेड ऑफ स्टेट्स में से हैं जिन्हें ट्रंप ने अपना इक़्तिदार संभालने के बाद दावत दी और उसके बाद उनसे मुलाकात की। तो अभी तक सिर्फ 2 या 3 ऐसे हेड ऑफ स्टेट्स हैं जिनके साथ ट्रंप मुलाकात की उसने, और उनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ना दावत दी गई है ट्रंप की तरफ से, और जो हमने खत लिखा था ट्रंप को मुबारकबाद का उसका जवाब भी नहीं आया। और उसके साथ साथ हम खौफजदा भी रहते हैं कि कहीं ट्रंप इमरान खान साहब की फेवर में, उनकी हमायत में एक ट्वीट ठोक दे, और अगर उसने ट्वीट ठोक दी या अमेरिका की तरफ से कोई मुतालबा आ गया तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। तो हम एक साइड से खौफजदा हैं, दूसरी साइड से जो इंडिया है उसका बहुत ज़्यादा अमेरिका फेवर दे रहा है, और उसके साथ साथ जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर भी दे रहा है। तो ये है हमारी बैनुल कौमी सफारती सूरत हाल, और इससे ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ेंगे। साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ नए डिफेंस पैक्ट भी किए हैं, डिफेंस मुआहदे भी किए हैं, जिसके अंदर मेरा ख्याल है 35 नए लड़ाका तैयारे दिए जा रहे हैं, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस तैयारे हैं जिन्हें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी जब ये फिजा के अंदर होंगे तो इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। और ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास है और उसे अब वो इंडिया के हवाले कर रहा है, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान का और इंडिया का जो डिफेंस एक बैलेंस था वो ख़राब हो गया, और अब ये बैलेंस जो है वो इंडिया की तरफ चला गया, जिसका ज़ाहिर है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दुख है। और हम इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हमारे दफ्तर खारजा ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है कि जब आप इंडिया को इतनी फेवर करेंगे तो फिर खिते के अंदर जो लड़ाई झगड़े के चांसेस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है ट्रंप उनको फेवर दे रहा है, नरेंद्र मोदी को, इंडिया को, और उसका मकसद ये है कि इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचा जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। लिहाजा आप देख लें कि पिछले दिनों जितने मुल्कों को उसने धमकी दी ट्रंप ने, या जितने मुल्कों के साथ उसने अपने ताल्लुकात ख़राब किए, इंडिया उनमें शामिल नहीं है। इंडिया का ना तो टैरिफ लगा, ना उसको धमकाया गया, और ना ही उसको किसी जगह पे पुश किया गया, बल्कि जब उनके लोगों को, इंडियंस लोगों को अमेरिका से निकाला गया तो इंडिया ने बड़ी आसानी से उनको एक्सेप्ट कर लिया। बल्कि अमृतसर के अंदर जब जहाज़ अमेरिकन उतरे तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बड़ी आसानी से लिया, साइन करके उनको हैंड ओवर उन्होंने कर लिया, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका से किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये बेसिकली इंडियन डिप्लोमेसी है जो ज़ाहिर है जिसका नरेंद्र मोदी को और इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ जो 2008 में बम्बे अटैक्स हुए थे, जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता था कि लश्कर तैयबा के लोग थे, और बल्कि यहाँ पठानकोट जो पाकिस्तान का इलाका है उसके अंदर अजमल कसाब था, जिसके बारे में ज़ाहिर है उस ज़माने में बहुत ख़बरें गर्दिश करनी शुरू हुई,
اور پاکستان کے اوپر بلیم کیا گیا تھا کہ یہ پاکستانی لوگ تھے جنہوں نے انڈیا میں آ کے بہت زیادہ فساد پھیلایا تھا اور 160 کے قریب لوگ مارے گئے تھے. اس کا ایک مجرم تھا جس کا نام طہور رانا ہے. اسے امریکہ نے گرفتار کر لیا تھا بعد ازاں، اور امریکہ کے اندر تھا، اور کسی انفارمیشن کی وجہ سے، کسی انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور انڈیا مسلسل پریشر ڈال رہا تھا امریکہ کے اوپر اور مطالبہ کر رہا تھا کہ اسے انڈیا کے حوالے کیا جائے. لیکن جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی تھی کہ جناب جو لوگ ہمارے پاس ہیں یا جن کے خلاف ہم تحقیقات کر رہے ہیں ہم اسے کسی اور ملک کے حوالے نہیں کر سکتے. لیکن کل نریندر مودی نے یہ ڈیمانڈ کی ٹرمپ سے، اور ٹرمپ نے یہ مطالبہ مان کے طہور رانا کو انڈیا کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ ایک میجر شفٹ ہے انڈیا اور امریکہ کے ریلیشنز میں. اور ظاہر ہے اس پہ پاکستان کی پوزیشن بہت ویک ہوئی ہے، کیونکہ اب جب انڈیا میں طہور رانا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کوئی رپورٹ بنائی جائے گی، اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ 2008 کے جو دھماکے تھے اور جو دہشت گردی کے واقعات تھے ان کے پاکستان کے ادارے شامل تھے اور پاکستانی لوگ شامل تھے. اور اگر طہور رانا کی کوئی ایک اعترافی بیان آ جاتا ہے یا اعترافی رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو بین الاقوامی ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی دوست پرماننٹ نہیں ہوتا اور کوئی دشمن بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. صرف اور صرف صورتحال جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس قسم کی صورتحال آپ کے کنٹرول میں ہے. کل جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان کے اندر تو دیکھیں ہمارے جو پریزیڈنٹس ہوتے تھے ان کو باقاعدہ کانگریس کے اندر تقریر کروائی جاتی تھی، اور پوری کیبنٹ امریکنز کی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے جنرل پرویز مشرف کا استقبال کیا کرتی تھی، جنرل ضیاء اللہ کا استقبال کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں یونیفارم میں جو ہمارے پریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی امریکنز نے سلوٹ کیا اور انہیں تسلیم کیا. لیکن جب وقت ختم ہو گیا، وقت گزر گیا، تو اس کے بعد کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور اب وہی پاکستان ہے جس کو اتنا زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان باقاعدہ امبیرس فیل کر رہا ہے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تعلق پرماننٹ نہیں ہوتا اور کوئی تعلق عارضی نہیں ہوتا، صرف اور صرف صورتحال میٹر کرتی ہے. اور اگر صورتحال آپ کے کنٹرول میں ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ مضبوط ہیں، تو پوری دنیا آپ کے راستے میں بچھے گی، آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کو فیور کرے گی. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ بیر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، یا دنیا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی وہی سلوک ہوگا جو اس وقت امریکہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ نے اقوام عالم میں سروائیو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور دنیا کو اپنے پاس بٹھائے رکھنا ہے، تو پھر آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. تو یہ ایک میسج ہے کہ اگر ہم مضبوط ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اس وقت نریندر مودی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم کمزور ہو جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے لیے سیکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی بہت زیادہ دوسرے ملکوں کی محبت میں یا دوستی میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اپنی مت مار لے جو ہم نے مار لی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان میں معاملے میں تھوڑا سا بہتر سمارٹلی کھیلتے تو جنرل ضیاء اللہ کے دور میں بھی پاکستان کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی مختلف صورتحال ہوتی. لیکن ہم نے کیونکہ دوستی میں بہت زیادہ قربانیاں دے دی ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان اب کسی جگہ سٹینڈ نہیں کرتا. تو ہم نے سیکھنا اس سے یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس لیول پہ نہیں جانا کہ پاکستان کا یعنی اپنے ملک کا نقصان کر لے. پاکستان کو واقعی سب سے پہلے ہونا چاہیے اور اپنا مفاد ہمیں عزیز ہونا چاہیے، اور شخصیت کی بنیاد سے پہ نہیں، ملک کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو مقدم سمجھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فائنینشلی سٹیبل ہونا چاہیے پاکستان کو. پاکستان کے پاس بھی اگر $600 بلین اس وقت ہوتے تو ہم بھی امریکہ سے وہ سب کچھ لے سکتے تھے جو اس وقت نریندر مودی لے کر آ رہے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان IMF کے آگے پھنسا ہوا ہے اور $1 بلین کے لیے ہمیں سسکنا پڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان ظاہر ہے یہ بیٹل ہار رہا ہے. تو ہم نے کچھ بھی ہو جائے فائنینشلی اپنے آپ کو بڑا رکھنا ہے اور انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے فائنینشلی تو ہمارے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں گی، پھر یہی ملک ہوں گے جو ہمارے آگے پیچھے پھریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ملک کا نقصان نہیں کرنا، دوستی اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان اپنی جگہ پہ مقدم. اس کے ساتھ ساتھ جو اردوغان صاحب ہیں، طیب اردوغان، وہ کل پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک الیکٹرک کار پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو گفٹ کی، جسے ظاہر محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ نے چلایا، اور دوسری کار انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو گفٹ کی جسے وزیر اعظم صاحب نے ڈرائیو کر کے تصویریں کھنچوائیں اور پوری دنیا کو بتایا کہ جناب ہم کار وصول کر رہے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آفیشلی ترکی کے پریزیڈنٹ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس نے 2 کاروں کا ہمیں گفٹ کیا. یہ گفٹ اپنی جگہ، اور ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ترکی کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کو اس قابل سمجھتا ہے اور اپنا دوست سمجھتا ہے، اور دوست دوستوں کو تحفہ دیتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے لیے میرا خیال ہے ایک سبق ہے اور سیکھنے کا مقام ہے کہ ترکی سلولی صحیح لیکن چلتا رہا. اتنا آگے چل کے وہ بڑھ گیا کہ اب وہ نہ صرف الیکٹرک کارز بنا رہے ہیں، بلکہ الیکٹرک کارز کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی حد تک انہوں نے کیپچر کر لی ہے. وہاں پہ 12 کمپنیاں ایسی ہیں اس وقت ٹرکی کے اندر جو الیکٹرک کارز بنا رہی ہیں، اور خود ٹرکی کا یہ دعویٰ ہے 5 سال کے اندر وہ میکسیمم ٹریفک جو ہے اس کو الیکٹرک کارز پہ شفٹ کر لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاڑیاں ایکسپورٹ بھی کرے گے. اب یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ 1992 میں ترگت ازال سے پریزیڈنٹ تھے ٹرکی کے، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، اور اس وقت میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے انہیں لاہور میں ریسیو کیا تھا. اور اس وقت میاں نواز شریف کے پاس پاکٹیل کا ایک موبائل فون تھا، یعنی نیا پاکستان کے اندر اس وقت موبائل فون آیا تھا، اور ایک بہت بڑا موبائل فون ہوتا تھا جس کو اٹھانے کے لیے ایک بندہ ساتھ چلتا تھا. اور وہ جب موبائل فون انہوں نے دیکھا ترگت ازال نے، تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ کس ٹائپ کی واکی ٹاکی ہے جو اتنے زیادہ رینج کی آپ کے پاس ہے. اور اس وقت میاں نواز شریف نے بتایا تھا کہ یہ موبائل فون ہے، اور یہ باقاعدہ فون نیٹ ورک ہے. اور ترگت ازال جو اس وقت ٹرکی کا پریزیڈنٹ تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی اس حد تک آگے جا چکی ہے. یہ ایک دور تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ بڑے عرصے سے ٹرکی کی وزٹ کر رہا ہوں، 1984 میں جب میں میٹرک میں نے کیا تھا تو میں سب سے پہلے استنبول گیا تھا. اس زمانے میں آپ یقین کریں کہ استنبول اتنا زیادہ گندا شہر تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. باسفورس کے اندر کچرا بھرا ہوا تھا، اور اس وقت دیکھنے کے بعد انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور وہاں سمیل آتی رہتی تھی. گلیاں جو تھی اس کے اندر چرس بکتی تھی، اور رات کے وقت 5 بجے کے بعد بلکہ 6 بجے کے بعد آپ گلیوں میں نکل نہیں سکتے تھے. لوگ چاقو دکھا کے آپ کو لوٹ لیتے تھے. بہت زیادہ کرائم تھے وہاں پہ، اور انتہا درجے کا گندا شہر تھا. صفائی جو تھی ہفتہ نہیں ہوتی تھی، کچرے سے جو کچرا گھر تھے ابل رہے ہوتے تھے. لیکن اب جا کے آپ استنبول کو دیکھیں، دنیا کی ٹاپ ڈیسٹینیشن ہے، اور وہاں ہر سال جو ٹوریزم ہوتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف ایک شہر کی جو ٹوریزم ہے پاکستان کی کل ٹوریزم سے 10 گنا زیادہ ہے. تو اب سوال پھر وہی ہے کہ پاکستان جو اتنا زیادہ آگے تھا اور ہر لحاظ سے ٹرکی کے لوگ پاکستان کو آئیڈلائز کرتے تھے، آج پاکستان کہاں ہے اور ٹرکی کہاں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرکی سلولی صحیح لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، اور اس نے اپنا سفر کھوٹا نہیں کیا. جبکہ ہم ہر 2-4 سال کے بعد ریورس لگا کے زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حیرت سے دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب دنیا کہاں چلے گی اور ہم کہاں پیچھے رہ گئے. میرا خیال ہے اب ہم نے ایک الیکٹرک کار وصول کر لی ہے ٹرکی کے پریزیڈنٹ سے، تو اب ہمیں شرم بھی کرنی چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستان اب رکے گا نہیں، پاکستان اب آگے بڑھے گا، اور کسی جگہ پہ بھی ہم یہ سفر جو ہے اس کو کھوٹا نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم آج بھی چل پڑیں تو یقین کریں کہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے یہ سفر بھی کھوٹا کر دیا، یہ اپارچونٹی بھی اگر ہم نے مس کر دی، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اس بار تو ہم نے پریزیڈنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر نے ایئرپورٹ جا کے ان کا استقبال کر لیا، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ٹرکی بھی جو ممالک دوست ممالک ان کی فہرست سے پاکستان کو نکال دے. تو ہمیں سیکھنا یہی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو واقعی ترقی دینی ہے تو پھر ہمیں سٹیبلٹی اس کو انشور کرنا پڑے گا، اور اس معاملے میں ہمیں ٹرکی کو کاپی کرنا پڑے گا کہ ٹرکی نے جیسے بھی کیا تیسے بھی کیا، اس نے اپنا سفر کا جو سلسلہ تھا اس کو منقطع نہیں ہونے دیا. تو ہمیں چائنا نہیں ہم بنتے، ہم انڈیا نہیں بنتے، لیکن ہم ٹرکی تو کم از کم بن سکتے ہیں. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے سامنے ڈیولپ ہوا تھا. کیونکہ آپ کو شاید یہ یاد ہو کہ ایک وقت تھا جب استنبول میں پی آئی اے نے لینڈ کیا تھا، تو اس سے پہلے ایئرپورٹ کا باقاعدہ رن وے بڑا کیا گیا تھا کہ اس وقت بوئنگ جہاز اس رن وے پہ اتر ہی نہیں سکتا تھا، اور پوری کیبنٹ نے استنبول کے لوگوں نے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پی آئی اے کے جو پہلے مسافر تھے ان سب کا استقبال کیا تھا. لیکن آج ٹرکش ایئر لائن کہاں ہے اور پی آئی اے کہاں ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اگر ہم نے واقعی پاکستان کو بہتر دیکھنا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا پڑے گا. ہمارے دوست کہاں چلے گئے، ہمارے دشمن بھی کہاں پہنچ گئے، اور ہم آج کہاں کھڑے. میرا خیال ہے سیکھنے کا مقام ہے. ٹرمپ سے بھی سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی سے بھی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ طیب اردگان سے بھی سیکھیں. اگر یہ بہت آگے نکل گئے ہیں
تو ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے؟ ایک سوال ہے جو آج کے ویلاگ میں آخر میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر دنیا آگے نکل سکتی ہے تو پاکستان میں کیا خرابی ہے؟ ہم پیچھے زندگی میں کیوں رہ گئے؟ ہمارا ملک ترقی پذیر کیوں ہے یا غیر ترقی یافتہ کیوں ہے، جبکہ باقی ساری دنیا جو ہم سے بہت آگے نکل گئی؟ کیوں نکل گئی؟ میرا خیال وہی ہے کہ وہ سب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ ہم ہر سال کے بعد ریورس لگا کے دوبارہ زیرو پہ کھڑے ہو جاتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔